बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के महीने में पाकिस्तान में नमाज तरावी की अदायगी के बाद रात 10:30 बजे की हमारी ये नशिस्त उन सवालात के जवाबात के लिए है जो मुख्तलिफ़ ममालिक से मुख्तलिफ़ हज़रात और ख़वातीन भेजते हैं। सबसे पहला सवाल मोहम्मद आसिफ़ मकबूज़ा कश्मीर से पूछते हैं कि क्या नमाज तरावी बैठ कर पढ़ने की गुंजाइश है। नमाज तरावी में असल तो ये है कि इंसान खड़े होकर अदा करे। अगर कोई उज़र हो, मजबूरी हो, खड़े होकर इंसान न पढ़ सकता हो तो फिर बैठ कर पढ़ने की गुंजाइश मौजूद है। अगर उज़र न हो, वैसे सुस्ती की वजह से, थकावट की वजह से बैठ कर पढ़ ले तो वो खामखा बैठ कर पढ़ने से नमाज तरावी मकरूह होगी। अगर उज़र हो तो फिर बैठ कर पढ़ने की गुंजाइश मौजूद है। भाई वकास याकूब साहब सऊदी अरब से पूछते हैं कि मैंने बचपन में नासमझी में एक बंदे के कुछ पैसे चोरी किए थे। जिसके पैसे चुराए थे वो बंदा फौत हो गया। अब अदायगी का कोई ऐसा हल बताएं कि अदायगी भी हो जाए और लोगों को मालूम भी ना हो। भाई वकास इसका तरीका ये है, जिस बंदे के पैसे आपने उठाए थे अगर तो उसके वो रसा मौजूद हैं और उन तक आपकी रसाई है तो उन वो रसा को वो पैसे अदा कर दें। हदिये के नाम पर, तोहफ़े के नाम पर, या जो आप मुनासिब समझें उनके वो रसा तक पैसे पहुंचा दें। अगर उनके वो रसा भी मौजूद नहीं है या वो रसा का पता नहीं है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, तो फिर जिस साहिब के पैसे थे आप उनकी तरफ से उतनी रकम सदका कर दें और उनके लिए इसाले सवाब और दुआओं का एहतमाम फरमाते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें खैर का फ़ैसला फरमा लेंगे। भाई मुहम्मद पूछते हैं कि मेरा मसला ये है कि मुझे हर 1 या 2 घंटे के बाद पेशाब के 1-2 कतरे आते हैं, तो इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए नमाज वग़ैरह की अदायगी के लिए। इसका मसला ये है कि जिस बंदे को पेशाब के कतरे आते हों और मुसलसल आते हों, उस बंदे के लिए हुक्म ये है कि नमाज के वक़्त कपड़े तब्दील करे, इस्तंजा और वज़ू करे और नमाज अदा कर ले। और अगर किसी बंदे को मुसलसल ये पेशाब के कतरे नहीं आते, 1 कतरा 2 कतरा 1 घंटे 2 घंटे के बाद आते हैं, फिर इंसान को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। जब पेशाब के कतरे रुक जाएं, इस्तंजा करे, वज़ू करे, कपड़े तब्दील करके और नमाज अदा कर ले। जो सूरत हाल आपने बताई है, चूँकि आपको सलसल बॉल ये मुसलसल नहीं है, इसलिए आप ऐसे वक़्त का इंतज़ार फरमाएं जिसमें ये पेशाब के कतरे ख़त्म हो जाएं। उस वक़्त कपड़े तब्दील करके वज़ू करके आप नमाज अदा कर सकते हैं। इनामुल्लाह ताबिश दीर से पूछते हैं, अगर कोई शख्स कसम उठाए कि मैं मुस्तकबिल में ये काम करूँगा और उसके लिए वो काम करना नामुमकिन हो तो इस हाल में वो क्या करे। किसी बंदे का ये कसम उठाना कि ज़माना मुस्तकबिल में, आने वाले ज़माने में मैं ये काम करूँगा या मैं ये काम नहीं करूँगा, किसी काम के करने की कसम उठाना या किसी काम के न करने की कसम उठाना, इसका हुक्म ये है जिस काम के करने की उस बंदे ने कसम उठाई है, अगर वो काम ठीक है, शरीयत के मुताबिक है, तो उस काम को करना चाहिए। जिस काम के न करने की कसम उठाई है, अगर वो काम ऐसा है जो खिलाफ शरीयत है, तो उस काम से अपने आप को बचाना चाहिए। अगर किसी बंदे ने किसी काम के करने की कसम उठाई फिर नहीं कर सका, या न करने की कसम उठाई और काम कर बैठा, अब इसकी कसम टूट जाएगी और इस बंदे को कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी ऐसे काम की कसम उठाता है जो खिलाफ शरीयत है, कहते अल्लाह की कसम मैं नमाज नहीं पढ़ूँगा, मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, मैं ज़कात नहीं दूँगा, अब हुक्म ये है कि ये बंदा अपनी कसम को तोड़े और इस कसम का कफ़ारा अदा करे। रही ये बात कि कसम का कफ़ारा कितना होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के 7वें पारे की इब्तिदा में इसका तज़किरा फरमाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम ज़ालिका कफ़्फ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम।
اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں کفارے میں 4 چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، اگر قسم ٹوٹ گئی، قسم توڑ بیٹھے، تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، صبح اور شام کا کھانا۔ نہیں کھلا سکتے، پھر 10 مسکینوں کو کپڑے دیے جائیں، 10 سوٹ 10 بندوں کو دیے جائیں۔ نہیں دے سکتے، ایک غلام آزاد کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، پھر ایسے بندے کے لیے کفارہ یہ ہے کہ یہ بندہ 3 دن روزے رکھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اے ایمان والو اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کیا معنی؟ خام خواہ بلا وجہ قسمیں نہ اٹھایا کرو، اللہ کی قسم یوں کروں گا، اللہ کی قسم یوں نہیں کروں گا۔ اپنی قسموں کو محفوظ کر کے رکھو، قسمیں اٹھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اگر قسم اٹھا لی تو پھر اس کی حفاظت کرو، اس قسم کو پورا کرو۔ لیکن میں نے گزارش کر دی کہ یہ قسم پوری تب کی جاتی ہے جب شریعت کے مطابق ہو۔ اگر خلاف شریعت کوئی کام کرنے کی قسم اٹھائی یا کسی نیکی کے نہ کرنے کی قسم اٹھائی، پھر اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اگلا سوال، مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ ودی اور مزی کے خارج ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ودی پیشاب کے بعد آنے والے قطروں کو کہا جاتا ہے، اور مزی اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے جو پانی نکلتا ہے اسے مزی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ودی اور مزی یہ دونوں ناقض روزہ نہیں ہیں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اپنی جگہ پر بحال رہے گا۔ ہاں البتہ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے، کسی نوجوان آدمی کا رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب جانا صرف لہو و لعب کے لیے، بوس و کنار کے لیے، اس نیت کے ساتھ جانا کہ میں اور کچھ بھی نہیں کروں گا، اس سے بھی نوجوان کو بچنا چاہیے۔ سدًا للذرائع، احتیاطی تدابیر کے طور پر انسان کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس نیت کے ساتھ چلا گیا، پھر چلتے 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 بیوی کے قریب بالکل چلا گیا اور جنسی تعلقات قائم کر بیٹھا، تو اس بندے کا نہ صرف یہ کہ روزہ ٹوٹے گا بلکہ اس کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ضروری ہوگا۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر ودی یا مزی کے قطرات آ جائیں تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگلا سوال ولی اللہ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہمارا پیٹرول پمپ کا کاروبار ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو مزدوروں کی مزدوری ان کی تنخواہ نکال کر ادا کریں گے یا پورے مال سے ادا کریں گے؟ بھائی ولی اللہ صاحب، اس کے بارے میں استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ایک زکوٰۃ فارم تیار ہو چکا ہے، فیس بک پر بھی موجود ہے، اسی طرح واٹس اپ سروس پہ بھی موجود ہے، اور اس کا مختلف زبانوں میں اردو، عربی، انگلش، برمی، گجراتی وغیرہ میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ جو ہماری واٹس ایپ سروس ہے پاکستان کے لیے وہاں پر موجود ہے، ہندوستان والوں کے لیے وہاں پر موجود ہے، عرب ممالک کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ آپ اس زکوٰۃ فارم کو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مثال کے طور پر آپ 25 رمضان کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور 25 رمضان کو ہی مزدوروں کی تنخواہ بھی دیتے ہیں، ان کی جو پیسے بنتے ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں، تو وہ آپ منہا کریں گے۔ ان کی تنخواہ ادا کرنے کے بعد جتنے پیسے آپ کے پاس بچیں گے ان کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر فرض ہوگا۔ وسیم حسن صاحب پوچھتے ہیں کیا صرف اللہ کا ذکر دل میں کر سکتے ہیں، اس کا ثواب ملے گا؟ جی بالکل ثواب ملے گا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا تذکرہ، اللہ کو یاد کرنا جس طرح زبان سے ہو سکتا ہے اسی طرح قلب میں، دل میں بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح قلب سے، زبان سے ذکر کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح دل میں بھی اللہ کا دھیان اور اللہ کو یاد کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ عاشر نعمان صاحب جھنگ سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے نماز تراویح جماعت سے نہ پڑھی ہو تو کیا وہ وتر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر کسی بندے نے تراویح ادا نہیں کی جماعت کے ساتھ
یا فرض ادا نہیں کیے تو وہ نماز وطر جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، بلکہ رمضان المبارک میں نماز وطر کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہی افضل ہے۔ بھئی عاشر صاحب دوسرا سوال پوچھتے ہیں، اگر جماعت کے نماز تراویح کی کچھ رکعتیں رہ جائیں تو نماز وطر کی جماعت کے ساتھ ادائیگی کے بعد بقیہ تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، فرائض ادا کریں، نماز تراویح کی جتنی رکعتیں مل جائیں وہ ادا کریں، نماز وطر ادا کریں، پھر تراویح کی جتنی رکعتیں رہ جائیں آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں، اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال اعجاز احمد کشمیر سے پوچھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں پتلون کو نیچے سے فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ غلط کہتے ہیں۔ نماز میں مرد کے لیے اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھنا ضروری ہے، مرد کے لیے ٹخنوں کو چھپانا یہ حرام ہے، حدیث پاک میں اس پر سخت وعید ہے، اگر تکبر کی نیت سے ہو تو اس پر جہنم کی وعید بھی موجود ہے۔ تو نماز میں مرد کے لیے اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھنا ضروری ہے، ٹخنوں کو چھپانا جائز نہیں ہے، اگر ٹخنے چھپائے گا تو نماز مکروہ ہوگی۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ نماز میں پینٹ کو، پتلون کو، شلوار کو نیچے سے فولڈ کرنا جائز نہیں ہے، انہیں بخاری شریف کی ایک حدیث سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کف ثوب سے منع فرمایا۔ کف ثوب کا مطلب ہوتا ہے اپنے کپڑوں کو لپیٹنا، اپنے کپڑوں کو موڑنا۔ تو وہ کہتے ہیں جب ہم پینٹ کو فولڈ کریں گے تو یہ کف ثوب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کف ثوب سے منع فرمایا، اس لیے کہ نماز میں اپنی پینٹ کو، پتلون کو، شلوار کو، چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا چاہیے، ان کو فولڈ کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حالانکہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے کپڑوں کو موڑنا، اپنے کپڑوں کو فولڈ کرنا جائز نہیں ہے، اپنے ٹخنوں کو ننگا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے کتب فقہ میں، اور بھی فقہاء کرام نے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر حضرات نے لکھا ہے کف ثوب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ نماز میں اپنے کپڑوں کو اس نیت سے سمیٹے کہ میرے کپڑے زمین پر نہ لگیں، اپنے بالوں کو اس نیت سے سمیٹے، اپنے بالوں کو اس طرح سنبھالے کہ میرے بال زمین پہ نہ لگ جائیں، میرے کپڑے نہ خراب ہو جائیں، میرے بال نہ خراب ہو جائیں، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ ایسا کام کرنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ نماز میں میرے کپڑے بھی زمین پر نہ لگیں، اس سے بڑا متکبر کون ہوگا جو اللہ کے سامنے بھی اپنے کپڑوں کی فکر لے کر کھڑا ہے کہ کہیں میرے کپڑے، اس کے سلوٹ نہ ختم ہو جائیں، اس کی استری نہ خراب ہو جائے، یہ کپڑے اس پر میل کچیل نہ لگ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کف ثوب سے منع فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کوئی بندہ اپنے کپڑوں کو اس نیت سے سمیٹے، اس نیت سے موڑ کر رکھے کہ میرے کپڑے زمین پہ نہ لگے، کپڑے خراب نہ ہوں۔ باقی اگر نماز میں پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہو اس کو اوپر کر لینا چاہیے، اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، ٹخنے ننگے رکھ کے نماز پڑھنا سنت ہے، ٹخنے چھپا کر نماز پڑھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ یہ مکروہ ہے۔ محمد اسحاق صاحب انڈیا سے، اسی طرح محمد ثاقب صاحب انڈیا سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اکیلے نماز تراویح پڑھے تو کیا وہ جہراً قرات کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے۔ اتنی اونچی آواز سے قرات کرنا کہ خود سن لے، اس کی وجہ سے کسی کے آرام میں خلل نہ آئے، کسی بیمار کی بیماری میں مسئلہ نہ بنے، کسی کی عبادت میں خلل نہ آئے، اتنی بلند آواز سے کہ خود سن سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ یہ نماز تہجد میں بھی ہو سکتا ہے اور نماز تراویح میں بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی ذوالقرنین صاحب بہاولپور سے پوچھتے ہیں آج کل کرونا کی وبا کی وجہ سے مساجد میں نمازیوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا جاتا ہے، کیا اس طرح صف بنانا جائز ہے؟ بھائی ذوالقرنین، اصل تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں صف بندی یوں کی جائے کہ صفوں کے درمیان خلا نہ ہو، صف بندی یوں کی جائے کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہو، درمیان میں جگہ چھوٹی ہوئی نہ ہو۔ لیکن عذر کے مسائل، بیماری کے مسائل، مجبوریوں کے مسائل یہ عام قانون سے تھوڑا ہٹ کر ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، لیکن اگر کوئی طبیب کہہ دے،
ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں، آپ کا یہ مسئلہ ہے، تو اس بندے کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح اس بین الاقوامی وبائی صورتحال میں ملکی ماہرین نے، ڈاکٹر حضرات نے اور پھر ساتھ ساتھ علماء کرام نے بھی یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ نمازیوں کے دوران مناسب فاصلہ رکھنا چاہیے۔ احتیاطی تدابیر کے پیش نظر، اس وبا سے بچنے کی صورتحال کے پیش نظر اتنا فاصلہ رکھنا کہ باہر سے دیکھنے والا بندہ سمجھے کہ یہ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ مناسب فاصلہ رکھ کر اگر نماز پڑھی جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ یہ عام قانون نہیں ہے، احتیاطی تدابیر کی وجہ سے وبا سے بچنے کے لیے ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ باقی اس پر حضرت شیخ دامت برکاتہم العالیہ کا فتویٰ بھی موجود ہے، فتویٰ نمبر 554 آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ باقی اس موقع پر اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس وبا سے انسانیت کو نجات عطا فرما دیں، اللہ رب العزت اس سے انسانیت کو محفوظ فرمائے تاکہ مساجد کی رونقیں پہلے کی طرح بحال ہوں، انسانیت عبادت میں دل جمی کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو سکے۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ رجوع الی اللہ اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بھائی احمد حسان راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ کراچی سے ایک شخص راولپنڈی آیا، اس کا ارادہ 10 دن رکنے کا تھا، لیکن ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن کھل جائے گا تو میں چلا جاؤں گا، لیکن لاک ڈاؤن کا ابھی پتہ نہیں کب کھلے گا، تو یہ شخص مسافر شمار ہوگا یا مقیم شمار ہوگا؟ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر ٹھہرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ 15 دن سے کم ٹھہروں گا، اور 15 دن سے کم ٹھہروں گا تو یہ بندہ مسافر شمار ہوگا، لیکن کسی وجہ سے وہ بندہ آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، پرسوں جاتا ہوں، یہ 15 دن سے زیادہ ٹھہر گیا، تب بھی یہ بندہ مسافر شمار ہوگا۔ یہ جو موجودہ صورتحال ہے کرونا والی، لاک ڈاؤن والی، اس صورتحال میں مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ بندہ وہاں پر ٹھہرا ہے، اس کی نیت 10 دن ٹھہرنے کی تھی، اب اس کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہے اور مجھے 15 دن سے پہلے گاڑی نہیں ملنی، اب اس بندے کو چاہیے کہ یہ اقامت کی نیت کر لے، یہ مقیم شمار ہوگا۔ ہاں پتہ نہیں ہے کہ آج کھل جائے، کل کھل جائے، آج گاڑی مل جائے، کل گاڑی مل جائے، شش و پنج میں مبتلا ہو، تو اس صورتحال میں یہ بندہ مسافر شمار ہوگا۔ جتنے دن وہاں ٹھہرے گا یہ نماز قصر ادا کرے گا، نماز پوری ادا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ یقین ہو کہ 15 دن تک لاک ڈاؤن نہیں کھلنا، گاڑی نہیں ملنی، پھر یہ بندہ مقیم شمار ہوگا، پھر اس کے لیے مسافر والے احکام نہیں ہوں گے۔ حافظ زید احمد خیر پور میرا سندھ سے پوچھتے ہیں کہ نماز میں فرض میں تاخیر یا واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نماز پڑھنے والا آخری قعدے میں سجدہ سہو کرنا بھی بھول جائے، تشہد کے بعد درود پاک اور دعا پڑھ لے، دعا کے بعد سلام سے پہلے پہلے یاد آ جائے، تو اس صورت میں اس نمازی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس صورتحال میں جہاں پر اسے یاد آ جائے فوراً سجدہ سہو کر لے، دائیں طرف سلام پھیرے، 2 سجدے کرے، اس کے بعد دوبارہ التحیات دوبارہ شروع سے پڑھے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی جب یہ نماز کے اندر ہو۔ اگر اس بندے نے سلام پھیر دیا، سجدہ سہو اس کے ذمے تھا، سلام پھیرنے کے بعد اس نے کسی سے بات کر لی، کوئی ایسا کام کر لیا جو نماز کے منافی ہے، اپنے سینے کو قبلے سے پھیر لیا، اگر نماز کا وقت باقی ہو تو نماز کا اعادہ کر لینا چاہیے، اس نماز کا اعادہ ضروری ہوگا۔ اگر سلام پھیر دیا، کسی سے بات نہیں کی، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے منافی ہو، اپنے سینے کو، چہرے کو قبلے کی طرف سے نہیں پھیرا، یاد آ گیا، تو اس بندے کو فوراً سجدہ سہو کر کے دوبارہ التحیات پڑھ کے نماز پوری کر لینی چاہیے۔ جو صورتحال آپ نے پوچھی ہے، اس صورتحال میں اس بندے کو اسی وقت سجدہ سہو کر کے نماز ادا کر لینی چاہیے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ زر محمد صاحب 4 سدہ سے پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جب نمازی مسجد کے حال یا مسجد کی حدود میں ہوں، اس صورت میں لاؤڈ سپیکر پر تراویح پڑھانا شریعت کی روح سے کیسا ہے؟ اگر جائز ہے تو کس حد تک؟ اور دوسری بات، اوپر کا سپیکر جس کی آواز پورے محلے یا گاؤں تک پہنچتی ہو، اس کا استعمال کرنا کیسے ہے؟ یہاں 2 مسئلے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر لگانا، اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ زر محمد صاحب، چونکہ نمازیوں تک آواز کو پہنچانا
یہ امام کی ذمہ داری ہے، اس لیے مکبر کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، بسا اوقات تکبیر والے کہنے والے بندے کو بھی کھڑا کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں سہولت کے پیش نظر جتنے بھی نمازی ہوں لاؤڈ سپیکر لگانے کی گنجائش موجود ہے۔ اگر کوئی نہیں لگا تو اس کی مرضی ہے، سمجھتا ہے کہ میری آواز پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے پہنچا دے، لیکن اگر لاؤڈ سپیکر لگانا چاہے اپنی سہولت کے لیے تاکہ آسانی کے ساتھ تمام نمازیوں تک آواز پہنچ جائے تو لاؤڈ سپیکر لگانے کی اجازت موجود ہے۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ اوپر کا سپیکر لگانا، بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ اوپر کا سپیکر لگایا جاتا ہے اور باہر رہنے والی خواتین شوق کے ساتھ قرآن کریم کو سنتی ہیں، کسی کی عبادت میں خلل نہیں آتا، کسی کے آرام میں خلل نہیں آتا، کسی بیمار کی بیماری کا مسئلہ نہیں بنتا۔ ایسی صورتحال میں گنجائش کی حد تک جواز موجود ہے، لیکن اگر عبادت میں خلل آ جائے، کسی بیمار کی بیماری میں خلل آ جائے، اس بیمار کو تکلیف کا ذریعہ بنے، لوگوں کی عبادات میں خلل ہے، آرام میں خلل ہے، تو اوپر والے سپیکر سے احتراز کرنا چاہیے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ مسجد کے اندر والا سپیکر چلایا جائے، مسجد کے اوپر والا سپیکر چلانے سے احتیاط کرنا ہی بہتر ہے۔ محمد شاہ جہاں صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہندوستان سے پوچھتے ہیں، کیا رمضان کا چاند دیکھنے کا کوئی مسنون طریقہ ہے؟ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد کوئی مخصوص اذکار ہوں تو وہ بتا دیں۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا وہی طریقہ ہے جو باقی مہینوں کے چاند دیکھنے کا طریقہ ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے، احادیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے، آپ کے مبارک فرامین اور عمل سے رمضان المبارک کی غیر معمولی اہمیت ثابت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور شعبان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی تاریخیں محفوظ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے دیگر اسلامی مہینوں کی تاریخیں محفوظ رکھیں، یاد رکھیں، بالخصوص رجب اور شعبان جو رمضان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان تاریخوں کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ان طریقوں کو یاد کرنا چاہیے تاکہ رمضان المبارک تک بندہ صحیح طریقے پر آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ دوسری بات، چاند دیکھنے کے بعد کوئی مخصوص ذکر، اس کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے، معمول کی دعائیں ہیں۔ ہاں البتہ بعض کتب میں جیسے ابن ابی دنیا نے فضائل رمضان میں، اسی طرح دیگر حضرات نے کچھ دعائیں نقل کی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول رمضان المبارک کے چاند میں زیادہ دعاؤں کا تھا، لیکن کم از کم وہ دعا پڑھ لینی چاہیے جو سنن ترمذی دیگر حدیث پاک کی کتابوں میں موجود ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کی سعادتیں انسان کو آسانی کے ساتھ نصیب ہو جائیں۔ محمد اسامہ صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، کیا عورت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہے جبکہ امامت بھی عورت کر رہی ہو؟ جی، پردے کا اہتمام ہو، آواز باہر نہ جائے، عورت کی اقتداء میں نماز تراویح ادا کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں عورت جو امام بنے گی وہ ایسے کھڑی نہیں ہوگی جیسے مرد امام کھڑا ہوتا ہے، بلکہ صف کے درمیان تھوڑا سا آگے ہوگی اور خواتین اسی صف میں تھوڑی سی پیچھے کھڑی ہوں گی۔ ایسی خواتین پردے کے اہتمام کے ساتھ نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں۔ خالد سیف اللہ صاحب مانسیرہ سے پوچھتے ہیں، عبادات کے روحانی، اخلاقی اور اجتماعی اثرات کیا ہیں؟ اس پہ ذرا سا روشنی ڈال دیں۔ عبادات کے روحانی بھی فوائد ہیں، اخلاقی بھی فوائد ہیں اور اجتماعی بھی فوائد ہیں۔ عبادات کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ عبادت کی وجہ سے روح کو ترقی ملتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہر بندہ دلی سکون چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دلی سکون اپنے ذکر میں، عبادت میں اور اعمال میں رکھا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تو پھر روح کی ترقی شروع ہوتی ہے۔ یہ روحانی فائدہ ہے کسی بھی عبادت کا۔ دوسرا، عبادات کا اخلاقی فائدہ کیا ہے؟ اگر انسان عبادت کرے اور ایسے کرے جیسے عبادت چاہتی ہے،
جیسے شریعت چاہتی ہے تو اس کا دنیا میں دوسرے انسانوں پر بھی فائدہ مرتب ہوتا ہے۔ جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب تم صفوں کے درمیان خلا نہیں چھوڑو گے، صفیں بالکل سیدھی رکھو گے، اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں پیار، محبت، الفت اور مودت ڈال دیں گے۔ اور جب صفیں ٹیڑھی ہوں گی اور اگر عبادت کو عبادت کے طریقے سے ہٹ کر ادا کیا جائے، پھر وہی صورتحال ہوگی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ عبادت کے باوجود آپس کی خانہ جنگی، رشتہ داریوں سے دوریاں اور آپس کی لڑائیاں، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرتے جس طرح شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ اور عبادت کا اجتماعی فائدہ کیا ہے؟ عبادات میں سے ایک عبادت ہے زکوٰۃ۔ اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو اس کا اثر پورے مسلم معاشرے پر پڑے گا، اس لیے کہ انسان کے لیے دولت ایسی چیز ہے جیسے انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ اگر یہ خون چلتا رہے تو جسم درست رہتا ہے، اور اگر خون منجمد ہو جائے، ایک جگہ پر رک جائے، تو انسانی صحت کے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ اگر عبادت، زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر، اس کو بندہ تسلسل کے ساتھ چلاتا رہے تو مسلم معاشرے میں اجتماعی طور پر مسلمان برقرار رہیں گے، غربت کا خاتمہ ہوگا، مسلمان گمراہ نہیں ہوں گے، غیر مسلموں کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ اس لیے کاد الفقر ان یکون کفرا، بسا اوقات غربت انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب مالدار زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو عبادت کا روحانی فائدہ، روح کی ترقی ہوتی ہے، اس کے اخلاقی فائدہ، آپس کی پیار اور محبت بڑھتی ہے، اچھے اخلاق انسان میں پیدا ہوتے ہیں، اور اجتماعی فائدہ، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، مسلمان ایک دوسرے کا ہمدرد بنتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت، مودت، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ عبادات کے چند ایک فوائد ہیں۔ امان اللہ خان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ کیا حنفی مسلک کا بندہ شافعی مسلک کے امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتا ہے؟ جی بالکل ادا کر سکتا ہے۔ ایک مقلد دوسرے مقلد کے پیچھے نماز ادا کرے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مقلد کی نماز مقلد کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے نوید احمد ہندوستان سے، پوچھتے ہیں کہ آج کل واٹس ایپ کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے لوگ رمضان المبارک کی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی ایک دوسرے کو مبارک دینا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جو کام کرنے کا ہے، تراویح کا اہتمام، روزے کا اہتمام، عبادات کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اسی طرح تلاوت کا اہتمام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پاک کا اہتمام، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ شریعت کی حدود میں رہ کر عبادات پر توجہ دینی چاہیے۔ رمضان المبارک میں عبادات کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ دینی چاہیے، صدقۃ الفطر دینی چاہیے، عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اس پر بھی حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کا فتویٰ موجود ہے، فتویٰ نمبر 590، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، جس میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت شریعت کے معاملات میں ایک دوسرے کا معاون، مددگار بنائے۔ اللہ رب العزت ان مسائل میں جو ہمیں معلوم نہیں ہے، اہل علم کی طرف رجوع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔